अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। शहबाज शरीफ पीडीएम हुकूमत ने आज अपना दूसरा वफाकी बजट पेश कर दिया। मईशत की ज़बू हाली के ज़माने में अगर कारोबार मईशत और पाकिस्तानियों को इस बजट दस्तावेज़ के ज़रिए किसी मईशत में कारोबार में बेहतरी की तवक्के थी तो वो आज धड़ाम से गिर गई हैं। एक बार फिर वो चकनाचूर हो गई है और एक बार फिर शहबाज हुकूमत का दूसरा बजट भी मईशत कारोबार गलाघोट बजट है। अवाम को अगले साल कम अज़ कम 2000 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाना पड़ेगा और इस साल बमुश्किल यानी कि जो इस साल अभी अगले 20 दिन में ख़त्म होगा 7100 अरब रुपए टैक्स जमा होंगे और इसके बरक्स हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 9200 अरब रुपए टैक्स आमदन का हदफ मुकर्रर कर दिया है, जबकि मोटे मोटे हुकूमती अखराजात 13 खरब रुपए के हैं। गोया अगले साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, हम पाकिस्तानियों की जेबों से कम अज़ कम 30% इजाफी टैक्सेस जमा किए जाएंगे। मगर इसके बरक्स वो हुकूमत जो हमारे टैक्स पे चलती है, जिसका गुजारा हमारे टैक्स पे होता है, जिसके लिए हम अपने खून पसीने की कमाई से बेपनाह टैक्स देते हैं, उसने अपने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए वारे नियारे कर दिए हैं। शहबाज हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया है, 17.5% इजाफा कर दिया है। बाकी पाकिस्तानी जाएँ जहाँ उनको जाना है, जो उनको करना है करे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो 30 से 35% हुकूमत ने बढ़ा दी। ये वो मुलाजमीन है, ये वो हुकूमत है जो हमारे टैक्सेस से चलती है। बाजी की तरह इस साल भी रिटेल और होलसेल सेक्टर और ज़रूरी शोबे को टैक्स की गिरफ्त में नहीं लाया गया। ये वो शोबे हैं जहां खरबों रुपए के मुनाफे होते हैं, दसियों खरबों रुपए के मुनाफे होते हैं। वो हमारी कैद से आज़ाद हैं। अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर, चाहे वो रिटेल और होलसेल का हो, चाहे वो ज़राअत की आमदन का हो, वो सब एक बार फिर बरी व ज़िम्मा है। उनकी कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग हैं ना जो टैक्स दे रहे हैं, जबकि बड़ी सनतों और कारोबार के मुनाफों पर एक मजीद 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया है, जो पहले 4% होता था और अब इसको 10% कर दिया गया है। अब इसके बाद ये तमाम बड़े कारोबारी इदारों पर टैक्स की शरह 44% तक हो जाएगी। इसके अलावा FBR गुज़िश्ता 5 साल के गैर दर्जशुदा मुनाफों पर यानी अदर इनकम पर भी मुनाफा लगाना चाहती है 5 साल पर, और 50% तक उस पर टैक्स वसूल करेगी और वो खुद तयन करेगी कि ये कौन सी अदर इनकम है जिस पर कि उस पर 50% टैक्स लगाया जाए या 20% टैक्स लगाया जाए, और ये गुज़िश्ता 5 सालों पर लगाया जाएगा। बड़े कारोबारों पर ये आयद ये तमाम भारी भरकम टैक्सेस बिलाखिर एक आम पाकिस्तानी पर ही मुंतकिल होंगे। और ये कारोबारी जो इदारे हैं, जिसमें बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जिनको हमने पिछले 9 महीने से अपने डिविडेंड बैरून मुल्क नहीं जाने दिया है, वो क्या पाकिस्तान में कारोबार करेंगे, वो क्या मुनाफा कमाएंगे, उनकी क्या हौसला अफजाई होगी। ये बिस्तर बोरिया बांध के तो नहीं चले जाएंगे, ये सोचना पड़ेगा। बजट में 9200 अरब रुपए के टैक्स रेवेन्यू के अलावा 2963 अरब रुपए के नॉन टैक्स आमदन का भी तखमीन लगाया गया है, जबकि इसमें से 7300 अरब रुपए तो सिर्फ कर्जों की वापसी और सूद की अदायगियों के लिए हमें दरकार है। आइंदा साल महंगाई भी 21% हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक तो होगी 3.5% जियो के GDP ग्रोथ और तकरीबन 7% बजट खसारे के साथ होगा। इसके अलावा हमारी शरह सूद 21% है, वो अपनी जगह बरकरार है। ये अपने टैक्सेस है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये मईशत कारोबार गला घोट बजट है, ये माहौल गला घोट बजट है और माहौल हमारे लिए मईशत और कारोबार गला घोट है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कैसे इस बजट को काबिल अमल समझ रहे हैं, ये उन्होंने आज उस पार्लियामेंट में उसका जिक्र किया जहाँ पर ज़ाहिर है कि कोई अपोजिशन तो है नहीं। FBR डॉक्टर आसिम अहमद ने 9200 अरब रुपए टैक्स हदफ हासिल करने का नुस्खा और उसके ज़राए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। अब ये जो आपने नुकात सुने, इसमें मिसाल के तौर पे जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है कैश विड्रॉल पे, पिछली दफ़ा भी लगाया गया था, हटाना पड़ा था हुकूमत को क्योंकि बड़ी तादाद में कैश विड्रॉ हो गया था और फिर करेंसी इन सर्कुलेशन मुल्क के अंदर बेपनाह बढ़ गई थी। ये जो बेचारे रिटेल सेलर्स हैं, ये रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि POS पे काम करते हैं, यानी कि जो FBR के साथ लिंक्ड हैं, उनके टैक्स में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है उस मईशत में जिसमें कि 80% जो है वो इस सिलसिले से ही आउट है, वो टोटली अनडॉक्यूमेंटेड है। पूरा होलसेल सेक्टर टोटली अनडॉक्यूमेंटेड है। जो ज़रूरी आमदन की
ہے اور جو اس پہ جو اس کی سیلز ہیں، جو اس کی کھربوں روپے کی معیشت ہے، وہ تقریباً پوری ٹیکس سے آزاد ہے. لیکن جہاں پہ ٹیکس دیا جا رہا تھا، مثال کے طور پہ بھی آپ نے ریٹیل آؤٹ لیٹس کا سنا، ان کی 12% سے 15% کر دی گئی ہے. اور یہ تمام جو اس قسم کے ٹیکسز ہیں بڑے کاروبار کو کر دیے گئے جو کہ پورے ٹیکس دیتے ہیں، اس میں مزید سپر ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا ہے، بینکوں پہ لگا دیا گیا ہے. ظاہر ہے جب یہ بجٹ آ گیا تو صنعت اور کاروباری برادری، جیسے میں نے کہا، ان کے لیے گلا گھونٹ بجٹ ہے. اس نے اس پر اپنے جس تحفظات کا، جس ریاکشن کا اظہار کیا، اس کی ہم جھلک سنا دیتے ہیں آپ کو. حضرت آپ ہی پورا کریں گے اور کون پورا کرے گا؟ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ مستند ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہوں گے. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم نے آج کا معیشت، جسے ہم نے کاروبار معیشت گلا گھونٹ بجٹ کہا ہے، اس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھے، اس پر ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا ریاکشن آپ کے سامنے رکھا، اور ہم نے بتایا، ثابت کرنے کی کوشش کی کہ معیشت و کاروبار کے لیے یہ ایک تباہ کن بجٹ ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، بہت ہی مستند ماہر معیشت بھی ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلی موٹی بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہرحال ایک IMF پروگرام میں ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم شاید اس مہینے کے آخر میں IMF جو ہمارا 9th ریویو ہمارا ہو جائے گا، اینڈ ویل کنٹینیو ود دیٹ. یہ جو بجٹ ڈاکیومنٹ ابھی ہم نے دیکھی ہے، اس میں جو نمبر سامنے آئے ہیں، میرا ایک خیال ہے کہ شاید IMF ہمارا فون بھی اٹھا لے، اس کے بعد تو بڑی بات ہوگی. لیکن میری اصلاح کیجئے، کیا یہ صورتحال ہے اور IMF کے ساتھ ہماری کنسٹرکٹیو ڈائلاگ جاری رہ سکتے ہیں اس بجٹ کے بعد؟ شکریہ کامران بھائی. کامران بھائی دیکھیں، IMF کا جو مین جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ ایک نمبر پہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پرائمری سرپلس. اور اس سال وہ چاہ رہے تھے کہ پرائمری سرپلس ہو 0.5% کا. تو اگر آپ کی GDP 1,05,000 ارب روپیہ ہے، 105 ٹریلین روپیہ، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ 525 ارب روپیہ آپ کا پرائمری سرپلس ہو. اس کے سامنے آپ نے جو پروجیکٹ کیا ہے وہ 370 کیا ہے، تو 145 ارب روپے کا یا 155 ارب روپے کا اس وقت فرق ہے جو IMF چاہ رہا ہے اور جو آپ نے ابھی پروجیکٹ کیا ہے. ایک پہلی بات. اس کے بعد دوم یہ کہ آپ نے تنخواہیں جو بجٹ کی ہوئی تھیں اور جو ایکچوئل بڑھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں شاید کوئی فرق آیا ہے. حکومت نے شاید بجٹ 20% کی ہوئی تھی، لیکن آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد 35% اور 30% بڑھائی ہیں، تو تقریباً 100 ارب روپیہ اس میں لگ جائے گا. تو یہ 250 ارب کا فرق ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ پھر حکومت کے پروجیکشنز کو کیا IMF مانتا ہے کہ نہیں مانتا. جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے اخراجات کریں گے، کیا IMF کیا اس سے ایگری کرے گا؟ حکومت کہتی ہے کہ اتنی ٹیکس جمع ہو جائیں گے ہمارے، تو کیا اتنا IMF ایگری کرے گا کہ ہاں اتنے پیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ سب چیزیں مان بھی جائے، پھر بھی اس وقت کم از کم 200-250 ارب روپے کا فرق ہے جو حکومت کو پورا کرنا پڑے گا. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ امید ضرور ظاہر کی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بات ہو جائے کہ IMF کا پروگرام ابھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت لیکن میں تو ایک بڑا لے مین ہوں، میں آپ کی طرح اکانومسٹ نہیں ہوں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ 9,200 کھرب روپے کے ہم نے آمدن رکھی ہے. بھائی کیا آئے گی؟ یہ وہ ملک ہے جہاں اکانومی کا یہ حال ہے، آج کل یہ حال ہے. 7,100 ارب ہم نے ابھی نہیں کیے، 30 جون کو دیکھتے ہیں کیا آئے گا. ہم نے 9,200 ارب رکھ دیے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ جو موٹے حکومتی اخراجات ہیں، ڈیٹ سروسنگ ہے، ڈیفنس ہے، پینشنز ہیں، سیلریز ہیں، اور جو یہ NFC ڈسٹریبیوشن ہے، وہ تقریباً 13.5 کھرب کے ہیں. آپ نے ابھی کچھ بتایا کہ 300 ارب کا فرق ہے. مجھے تو یہ 13.5 کھرب کے موٹے حکومتی اخراجات ہیں. 9,200 ارب کے حکومت کی اپنی سوچ کے مطابق آمدن ہے. یہ پوری GDP کا 6% سے 6.5% کا تو اس میں فرق آ رہا ہے. یہ بڑا ڈیفیسٹ ہے. یہ آپ کی ہضم ہو رہا ہے؟ یہ کیسے کام چلے گا؟ دیکھیے کامران بھائی، جو سب سے مشکل چیز اس بجٹ میں، جو سب سے خطرناک چیز اس بجٹ میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے تخمینے کے حساب سے جو حکومت کا ریونیو ہوگا وہ 6,800 ارب روپے ہوگا، نیٹ فیڈرل ریونیو. پروونسز کو انہوں نے پیسے دے دیے. اس کے بعد 2,900 ارب روپے نان ٹیکس ریونیو شامل کر لیے، جس میں پیٹرولیم لیوی وغیرہ ہے. وہ سب شامل کرنے کے بعد حکومت کہتی ہے ہم 6,800 یا 6,900 ارب روپے ہمارے پاس ہوں گے.
اور جو صرف سود دینی ہے آپ کو وہ 7,500 ارب روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سود دینے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، جس کو ہم ڈیٹ ٹریپ بولتے ہیں، کہ آپ اس جگہ پہ آ گئے جہاں پہ آپ کو سود دینے کے لیے قرض لینا ہے تو آپ گڑھے میں مزید جا رہے ہیں۔ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے جس کے تحت آپ نکل سکیں، ورنہ یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے۔ دوسری جو مشکل بات ہے وہ یہ کہ آپ نے جو فرمایا کہ 7100 ارب روپے سے 9200 ارب روپے جانے کا مطلب ہے کہ آپ 30% آپ ٹیکس ریونیوز جمع کریں گے۔ اگر 20% انفلیشن ہے اور پورا انفلیشن کا افیکٹ بھی آ جاتا ہے تو بھی 20% ہوتا ہے، گروتھ اگر 3% لگائیں تو 23% ہوتا ہے، تو اگلے 7% کہاں سے آ رہے ہیں، اس میں کتنے نئے ریونیو میجرز ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جو آپ نے یہ بات بتائی ہے 0.6% کی وڈرول کے اوپر کیش کی، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا تھا۔ تو کچھ میجرز ایسے ہیں کہ جس کے اندر مشکلات ہوں گی حکومت کو، اور ایک اور چیز بھی ہے سر، یہ جو حکومت نے اپنی آمدن لکھی ہے اس میں ایک نان ٹیکس ریونیو تقریباً 3 ٹریلین جو ہم دیں گے ٹیکس، اس کے علاوہ ایک ہے غیبی آمدن، میں سمجھ رہا ہوں کہیں سے آئے گی۔ جی آپ تھوڑا سا بتائیے، آپ بتا سکتے ہیں جو یہ نان ٹیکس ریونیو جس کا حجم 3 ٹریلین رکھا ہے حکومت نے، یہ کہاں سے آنے کی توقع ہے؟ جی سر، اس کے 2 بڑے ہیڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیڈز تو اور بھی ہوتے ہیں جیسے پاسپورٹ فیس وغیرہ ہوئی، لیکن جو 2 بڑے ہیڈز ہیں وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی کا، کہ جو 50 روپے حکومت آپ سے فی لیٹر پیٹرول یا فی لیٹر ڈیزل لیتی ہے اس کے لیوی کا ٹیکس ہوتا ہے۔ تو اگر سمجھ لیجئے کہ 1.5 بلین لیٹر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 75 بلین روپے حکومت کو مل جاتے ہیں، جو سال میں جا کے آپ کو 900 ارب روپے تک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو اس میں بڑا ہیڈ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک خود حکومت کے 7,000 ارب روپے کا قرض اسٹیٹ بینک نے دے چکی ہے، تو 7,000 ارب روپے پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو قرض دیتی ہے۔ اور دوسرا جو آپ بینکوں سے قرض لے رہے ہیں آج کل، وہ بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اسٹیٹ بینک سے پہلے قرض لیتے ہیں اور پھر بینکوں کو دیتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کو بینکوں سے بھی جو ہے وہ 12 کھرب روپیہ 12 ٹریلین روپے اسٹیٹ بینک کا بینکنگ سیکٹر میں دیا ہوا ہے، تو اسٹیٹ بینک کو وہ پروفٹ ملتا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس میں پچھلے قانون کے مطابق رول چینج ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک آڈٹ کرا کے دیتی ہے، تو جو پچھلے سال کا پروفٹ تھا میرے خیال سے 1,200 ارب روپیہ وہ اس سال دے دے گی اسٹیٹ بینک۔ اب ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ پھر ایک بار 9,200 ارب روپے ہم نے ٹیکس آمدن میں جمع کرنا ہے، اس کا ہدف رکھا ہے، ہم 7,100 ابھی کر نہیں پائے ہیں۔ اچھا یہ اس سال میں ہم کر رہے ہیں جا کے ہم نے ایک نیا ٹیکس یعنی نیا کیا ایڈ کر دیا، سپر ٹیکس، اس کو 10% پہ ہم لے گئے ہیں، یعنی کہ 4% سے 10%، جو 29% اس کے اوپر یہ 10%، 39%، پھر ورکرز ریلیٹڈ جو ٹیکسیشن ہوتی ہیں، جو کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں 5%، وہ بنا لیجیے 44%، انٹرسٹ ریٹ 21%، ایکسچینج ریٹ کی یہ پوزیشن، آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کی ادر انکم ہے، جو کہ اور پھر کہا کہ جو بھی غیر طریقے سے جس کا وہ خود وہ کریں گے اظہار، اس پہ وہ 50% تک ادر انکم پہ آپ کے ٹیکس لے لیں گے پچھلے 5 سال کے اندر بھی۔ ارے بھائی تو پھر یہ 9,200 ارب روپے کے ریونیوز کہاں سے جمع ہوں گے اس اکانومی میں جہاں 44% ٹیکس دے رہے ہوں گے؟ لوگ تو بھاگ جائیں گے جہاں سے۔ ابھی ہماری جو ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں 9 مہینے سے وہ اپنے ڈیویڈنڈ باہر نہیں بھیج سکے۔ جی ادر انکم دیکھیں، ادر انکم کا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے جا کے ریٹروسپیکٹیولی 5 سال پرانا ٹیکس لے سکتے ہیں آپ، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس ٹیکس کو چلنے دیں گی۔ تو ادر انکم کا ٹیکس تو میرے خیال سے FBR کا شوق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ 50% پیچھے جا کے ٹیکس لے لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے باتیں کی ہیں کامران بھائی وہ ایک دم بجا ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جس ڈگر پہ ملک آ کے کھڑا ہے، جس نہج پہ ملک آ کے کھڑا ہے، اس وقت کوئی بہت زیادہ ریلیف آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں 22 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں، یہ بات بالکل بجا ہے۔ آپ کی بات یہ بھی آئی تھنک صحیح ہے کہ پراپرٹی اونرز جو کہ جن کی کوئی اتنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی پراپرٹیز کی، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایگریکلچر انکم پہ بھی صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنا چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بسپ کے اندر تھوڑے سے پیسے آپ اور بھی لگا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو PSDP اور ADB کے اندر MNAs اور MPAs کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اگر اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اگر ہلکے ہاتھ رکھ لیں تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ
منحاصل قوم سب کا بیلٹ باندھ ٹائٹ کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو بھی 35% مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدر لیجسلیٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کو کم کریں. تو کہیں کہیں گنجائش ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف سے کچھ بات ہوگی تو اگلے ہفتے میں تھوڑی بہت بات ہوگی آئی ایم ایف سے، وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے گی، تو یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کچھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں. اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ایم ایف کے ڈورز کتنے ابھی اوپن ہیں وہاں پہ، ہم کتنی گنجائش ہے؟ سر آئی ایم ایف نے دو باتیں کی ہیں جو سبسٹینشل ہیں. ایک تو یہ کہ جو حکومت پاکستان کو کرنی تھیں چیزیں وہ میرے خیال سے کر چکی ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ 200 ارب روپے کا شاید فرق رہتا ہے اس بجٹ میں. جو دوسری بات جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ $6 بلین ہمیں جمع کرنے ہیں، اس میں سے ہم 4 جمع کر چکے ہیں، 2 نہیں کر پائے. اب اس میں تھوڑی سی گیم جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کی بھی ہے کہ شاید امریکہ یا مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 6 بلین ہیں یہ سارے کے سارے عرب ممالک اور چین وغیرہ پیسے دیں، اور چین کی یہ سوچ ہے کہ اگر ہمارے بینکس تو آلریڈی پاکستان میں پیسے واپس ری رول کر رہے ہیں، مغربی ممالک نے، مڈل ایسٹرن بینکوں نے تو پیسے واپس رول لیے، تو ہم مزید کیوں پیسے دیں. تو وہ تھوڑی سی ہم جیو پالیٹکس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ تاخیر بھی کر دی. یہ چیز نومبر میں اگر ہو جاتی تو آسانی سے ہو جاتی، خوش اسلوبی سے ہو جاتی. آپ کے اوپر آئی ایم ایف کو نہ صرف کہ ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ آئی ایم ایف کو یقین ہے کہ جب آپ کو پیسے دے گا تو آپ پھر صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں کریڈیبلٹی کی بھی ہیں اور کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی ہے. تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جی میں سمجھ گیا کہ اس میں ابھی آپ نے جو فرمایا، لیکن اصل پوائنٹ جو ہے نا، جو سارا کرکس ہے وہ یہ 9200 ارب کیسے ہوں گے. مثال کے طور پہ بھی میں ڈار صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ 33 بلین کے ہوں گے اس سال. یہ اس وقت ہے جہاں پہ ایکسچینج ریٹ کا یہ حال ہے کہ 350 روپے کا 325 روپے کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں بازار میں ملتا ہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کہاں 286 88 جو بھی کھڑا ہوا ہے. تو یہ اس پہ کہاں سے ریمیٹنس آئیں گے سر؟ یہ ابھی کون آدمی پاکستان میں ریمیٹنس بھیجے گا؟ یہ تو اتنی بڑی اناملی ہے، جب تک یہ کور نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے ہوگا؟ وہ کب کور ہوگی؟ وہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کامران بھائی، کئی عرصے پہلے بھی آپ کے شو میں آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں تو میں نے یہی ایک گزارش کی ہے کہ جس قسم سے، جس کو واشنگٹن کنسنسس بولتے ہیں یا بریٹن ووڈز آرکیٹیکچر بولتے ہیں، دنیا کا جو مالیاتی نظام سیٹ اپ ہے، اس میں آئی ایم ایف سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی. اس وقت ہم کو آئی ایم ایف سے یہ کام کرنا ضروری ہے. اور جو ہم نے تاخیر کی وہ کی، ہم نے بڑی بڑی باتیں کر لی لیکن اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. کوئی پلان بی نہیں ہو سکتا، کوئی پلان سی نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ حاکم بدن اگر ہم ڈیفالٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں ان کی کیا بات ہے، پھر دیگر ممالک کے پاس جائیں، ایک پلان لے کر جائیں دیگر ممالک کے پاس، مغربی ممالک، چین اور عرب ممالک کے پاس، کہ دیکھو یہ پلان ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں، کہ یہ ہمارا پلان ہے، اس طرح ہم پورا کریں گے، یہ ہمارا فیوچر کا پلان ہے، یہ ہمارے بجٹ کی سٹرکچرنگ ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے آپ لے سکتے ہیں. اگر 4 بلین لے لیے تو 2 بلین کو اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، اتنی مشکل بات نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان جتنے ضرور امپورٹنٹ ملک کو ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں پر ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کتنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، آپ ہیڈ لائنز دیکھ لیں. پی ڈی ایم شہباز حکومت کا دوسرا بجٹ آ گیا ہے، اور دوسرے بجٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو ایک بار پھر توقع ہے کہ معیشت ترقی کرے گی، کاروبار ترقی کرے گی. اسی لیے اس نے اپنے ٹیکس ہدف میں بڑا اضافہ کر دیا، 30% کا اضافہ کر دیا ہے. اس سال اسٹرگل کر رہے ہیں، 7100 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہو، وہ نہیں جمع ہو رہا. مگر اب کہا ہے کہ اگلے سال 9200 ارب روپے ہم ٹیکس میں جمع کریں گے. نہ جانے کیسے کریں گے، اللہ کرے کریں، اس سے اچھی کیا بات ہے. مگر اس وقت انٹرسٹ ریٹ 21% ہے. خود حکومت کہتی ہے مہنگائی 21% رہے گی. حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کے پاس نہ جانے ایک غیبی امداد آئے گی 3 کھرب روپے کی، جس کے بھی ہم نے تفصیلات لی. اس کے علاوہ حکومت نے اب سپر ٹیکس کو 10% کر دیا ہے، یعنی کہ کاروبار کی گردن جو ہے مزید دبانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 44% ٹیکس ہو جائے گا سر. 29%، 10% سپر ٹیکس، پھر دوسرے جو ٹیکسز ہیں، امپلائیز جو کنٹریبیوشنز وغیرہ ہوتی ہے، 44% ٹیکس. اس ملک میں جہاں پینے کا پانی آپ کو خرید کے لینا پڑتا ہے، جہاں پر آپ نے 9 مہینے سے کسی باہر کی کمپنی کو اپنے ڈیویڈنڈ باہر بھیجنے نہیں دیا ہے، 44% ٹیکس دیں، 21% انٹرسٹ ریٹ ہو، اس کے باوجود بھی
اتنا کام ہوگا کہ مزید اس میں یہ ٹیکس جو ہے وہ 7,100 ارب سے 9,200 ارب ہو جائے گا. اللہ کرے ہو جائے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, مگر بہرحال یہ بجٹ آ گیا ہے, اس میں مزید اقدامات کیے گئے ہیں. IMF کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے, اور سیدھی سی بات ہے کہ 9,200 ارب روپے کے آپ کے آمدن ہے, مگر آپ کے اخراجات جو میں موٹی بات کر رہا ہوں تاکہ ایک عام پاکستانی کو سمجھ میں آئے, 13.5 ارب روپے کے ہیں, 4.5 ارب روپے کا تو یہ فرق ہے, وہ نہ جانے کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہی اس کا انتظام کریں گے جو کچھ بھی ہوگا. صرف ہماری جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں, جو ہمارے ہم شرح جو سود کی ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو اس کے اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم پوری سود کی ادائیگی بھی کر سکے, مگر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہماری بڑی معیشت کام کرے گی, ہمارا کاروبار بڑی ترقی کرے گا. اس وقت ہمارا ایکسچینج ریٹ کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ اوپن مارکیٹ پہ اور سرکاری ریٹ کے اندر کچھ 30-35 روپے کا فرق ہے, مگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 33 بلین کے ریمیٹنسز آئیں گے. کون سا پاکستانی جہاں پہ اس کو اوپن مارکیٹ میں جو ہے 30 روپے زیادہ مل رہے ہوں گے وہ بینکنگ چینل سے بھیجے گا. مگر بہرحال حکومت کے یہ معاملات ہیں, ہم اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارا ایک بہت عمدہ پینل موجود ہے. وقفے سے قبل ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تھے, ہمیں جوائن کریں. جناب خان سابق صدر ہیں اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے, پاکستان کی بہت بڑی کارپوریشن ہے ایگرو کاپ کے صدر بھی ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم الحق ہے, وائس چانسلر پائٹ کے, بہت عمدہ ماہر معیشت ہے, IMF میں کام بھی کر چکے ہیں. جناب آصف پیر, ہماری پاکستان کی سب سے عمدہ انٹرنیٹ کمپنیز اور اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جناب آصف ہارون سسٹمز لمیٹڈ کے, اور ہمارے ساتھ آصف ہارون صاحب ہیں جو کہ سینئر پارٹنر ہے فرگوسن کے. آصف پیر صاحب ہمارے جو ہیں 2 آصف ہیں ہمارے ساتھ, وہ ماشاءاللہ سسٹمز کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. غازی بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل آپ اپنا ایک ویو دے دیجئے, ٹیک دے دیجئے اس بجٹ پہ. دیکھیں کامران صاحب, تھوڑا شارٹ ٹرم پہ تو بعد میں آتے ہیں, لیکن ہمارے آگے ایک روشن پاکستان کا ایک ویو ہے نا, 5 سال بعد 10 سال بعد, کہ جہاں پہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ڈیولپنگ ممالک کے برابر ہو, ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ بلیڈ نہ کریں, ہماری انڈسٹریز کو سبسڈیز کی ضرورت نہ پڑے, ایکسپورٹ ہماری بڑھیں, گورنمنٹ کو کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, مالیاتی خسارہ, وہ 7% نہ ہو. تو جب ہم یہ آگے کا سوچتے ہیں ایک روشن پاکستان کا, اور اس کو پھر ہم چلیں پل بیک کرتے ہیں اور اس بجٹ کو دیکھتے ہیں, اور ہم یہ اپنے آپ سے اگر سوال پوچھیں کیا اس بجٹ میں ہمیں وہ کون سی چیز نظر آ رہی ہے جو ہمیں اس روشن پاکستان کی طرف لے کے جاتی ہے, تو میرے خیال سے بہت کم چیزیں ہیں. دیکھیں مجبوری ہے حکومت کی, ان کے پاس کوئی زیادہ ایونیوز ہیں نہیں, یہ کوئی 1 سال میں تو ہم اس حال پہ پہنچے نہیں ہیں, یہ کافی دہائیوں کا وہ رزلٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. لیکن کم از کم کچھ ول دکھاتے, کم از کم کچھ تو سٹیپس لیتے ڈاکیومنٹیشن کی طرف, ایگری کو ٹیکس میں لانے کے لیے, ریٹیل سیکٹر کو لانے کے لیے. یعنی کہ جو ہماری اکانومی کا 70% ریٹیل سیکٹر, ہول سیل سیکٹر, جو کہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے, اس کو پھر ٹچ نہیں کیا, اور جو ریٹیل سیکٹر آلریڈی ایگزسٹنگ ہے جو بیچارہ POS سے ریلیٹڈ ہے, اس کا 12 سے 15% کر دیا. مرے کو مارنا جو ہے وہ فارمولا جو ہے وہ برقرار ہے. دیکھیں کچھ ضرور جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے اس کو اس سال قربانی دینی پڑے گی, شاید اگلے سال بھی دینی پڑے, لیکن اس ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کو کم از کم کچھ تو دکھائیں کہ جی ہم جو ہے انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے پیچھے بھی جا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سیکٹرز جو 40 سے 50% GDP میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان سے وہ 2% ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. کچھ تو نیت دکھاتے, کچھ تو ول دکھاتے کہ جس کے بیسس پہ یہ کہا جا سکتا کہ جی چلیں کوئی بات نہیں, اس سال ہم ٹیکس کی قربانی ضرور دے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی انٹینٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کر رہے ہیں. وہ انٹینٹ ہمیں نظر نہیں. تو امپورٹنٹ سوال جو ہے میرا آصف ہارون صاحب آپ سے ہے, کیونکہ آپ نمبرز پہ جاتے ہیں اور اس وقت ہمیں نمبرز کی سارا معاملہ نظر آ رہا ہے. تو یہ نمبرز جو ہے 9,200 اگلے سال کا ٹارگٹ, اس میں 7,100 ابھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, 21% کی ہماری انٹرسٹ ریٹ ہے, ہم نے سپر ٹیکس جو ہے وہ مزید اب اس کو 10% پہ فلیٹ کر دیا ہے, ادر انکم کا ایک نیا ہم فارمولا لائے ہیں, 5 سال ریٹروسپیکٹ اس کو ہم کریں گے. ان تمام صورتحال میں اناملی برقرار ہے ہماری ایکسچینج ریٹ کی, تو ہمارے ریمیٹنسز پہ پریشر ہے. تو بہرحال یہ نمبرز آپ کو جڑتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ بہرحال ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہیں جنہوں نے بجٹ ترتیب دیا ہے. جی تھینک یو کامران صاحب. جو نمبرز ہیں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو کوالٹیٹیو ایکسپیکٹس آف دی نمبر ہیں, نمبر تو اگر آپ چاہیں گے تو یہ جس طرح انہوں نے ٹیکسیشنز لگائی ہیں آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے اوپر, اور جس طرح سے انہوں نے جو بہت آسان طریقہ اختیار کیا ہے کہ آلریڈی جو ود ہولڈنگ کے پروویژنس ہیں اس کے ریٹس انہوں نے بڑھا دیے ہیں, سپر ٹیکس انہوں نے آگے کر دیا ہے, تو نمبرز اور ود سچ ہائی انفلیشن
تو نمبرز تو دیکھیں شاید پورے قریب پہنچ بھی جائیں، بٹ جو بات ساری یہ ہے کہ جو ایکسپینشن آف ٹیکس بیس تھا اور جو ڈاکیومنٹیشن کے جو میجرز تھے، جو کوالٹی جو ہے وہ اس کا جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹس آف دی ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ ہے وہ آئی تھنک دیٹ کہ وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ریفارمز آئیں گی اور اس پہ بہت ڈسکشنز بھی ہوئیں مختلف فورمز پہ، بٹ انفارچونیٹلی جو مجھے اس میں جو ہے وہ ریفارمز کا فیکٹر جو ہے وہ بالکل کہیں سے نظر نہیں آ رہا، اور جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے ڈسکریجمنٹ زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور جہاں تک نمبرز کی آپ نے بات کی، یس نمبرز ول بی چیلنجنگ بیکاز کہ ٹیکس کے نمبرز آر ریلیٹڈ ٹو دی اکنامک گروتھ، اور جو گروتھ وی آل سی دیٹ دیر آر سو مینی چیلنجز، سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دی کلیکشن آف دی ٹیکس ول آلسو بی اے چیلنج، بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو بھی ٹیکسز وہ کلیکٹ کریں گے اس کی کوالٹی جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور مزید جو آلریڈی جو آپ کے بہت کم لوگ، آپ کو بھی ڈیٹا پتہ ہے کہ کتنے کم پرسنٹیج آف لوگ کتنی بڑی پرسنٹیج آف ٹیکس میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی چونکہ ریفارمز ایسی نہیں ہے، کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے، تو یہ فگرز جو ہیں کوالٹیٹیو ایسپیکٹس اور مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ فرمائیے گا، آپ بہت ہی مستند ماہر ماشاءاللہ استاد ہیں معیشت کے، آئی ایم ایف میں آپ نے کام کیا ہے، ہمارے یہاں پلاننگ کمیشن میں کام کیا ہے، میرے جیسے ٹیکس پیئر کے لیے جو ہم لوگ ذمہ دار غیاث صاحب بیٹھے ہیں، آصف صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ اپنا مطلب کیا آپ اس وقت پبلک فورم میں بتائیں کہ کیا ہم کرتے ہیں اور کس دور سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یعنی کہ پینے کا پانی بھی ہم خرید کے پیتے ہیں اور جس لیول کے ہم ٹیکسز دیتے ہیں بھی کیا اس میں بتائیں، لیکن اس میں بھی آج جب بجٹ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہمت افزائی یا جو ہم جو کر رہے ہیں اس کو کتنا روندنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو کتنا پسپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو نہیں کر رہا، جو نہیں رجسٹرڈ ہے، جو کہ ہول سیل سیکٹر کے اندر، جو ریٹیل سیکٹر کے اندر، جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کے جو کہ اربوں روپے کے اپنے اب اگر ٹیکس ریٹرن میں دکھاتا ہے یا فائل کرتا ہے اس میں وہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دکھاتا، مگر اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا، اس پوری انڈاکیومنٹڈ اکانومی پہ ٹیکس نہیں لگ رہا، تو یہ جو ہمارے ذمہ دار کاروبار ہیں، شخصیات ہیں، ہم لوگ ہیں، کیا ہم بھاگ جائیں، کیا کریں؟ کامران صاحب میں 2-3 پوائنٹس کہوں گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بجٹ جو ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے ماضی میں تھا، ہمیں بجٹ کے جو اکنامک پالیسی کی ترجیحات ہے، طریقہ کار، اس کو بدلنا پڑے گا۔ ہمیں پہلی چیز ہے، ہمارا پرابلم ٹیکس نہیں ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی مری ہوئی ہے، ہماری اکانومی ایک لانگ رن گروتھ ریٹ اس کی مرتی جا رہی ہے، پروڈکٹیوٹی مرتی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ مرتی جا رہی ہے، اور میں نے کچھ نہیں دیکھا کبھی کسی کو بھی آپ کے فورم پہ بھی ڈسکس کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ ابھی غیاث صاحب آئے تھے، یہ PwC کے آئے تھے، بڑے ماشاءاللہ ماہر لوگ ہیں، انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی اس ملک میں، یہ مجھے بتائیے۔ نمبر 2، ٹیکس جو ہے، ٹیکس ایک سائڈ آف دی ایکویشن ہے، دوسری سائڈ آف دی ایکویشن ایکسپینڈیچر ہے۔ ایکسپینڈیچر میں ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں۔ آپ نے 200% ویج انکریز دی ہے اس سال، 150% پہلے دی ہے سرکاری افسروں کو، سینئر سرکاری افسروں کو، اب 30% اور دی، 200% آپ نے انکریز دی ہے، باقیوں کو 35% دی ہے، پینشنرز کو 17% دی ہے۔ دوسری چیز جو IMF روتی رہتی ہے، ایگزمپشن ختم کرو، ہم سب کہتے ہیں ایگزمپشن ختم کرو، بجٹ میں اور ایگزمپشن آ گئی ہیں، تو پہلے حکومت نے کہا تھا 2.2 ٹریلین ایگزمپشنز ہیں، اب شاید پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہوئیں گی۔ تو ایگزمپشنز کا نظام ہمیں ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہمیں ایک بڑا کلیئر سگنل دینا منسٹری آف فائنانس کو، آج نہیں تو کل تو پرسوں ہمیں سگنل دینا ہے۔ ایک، گورنمنٹ کا سائز ختم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہم نے حساب لگایا فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ از 70% آف GDP، اگر یہ نہیں ختم ہوتا تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اگر سب جگہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے سانپ کی طرح تو پھر انویسٹر تو نہیں آئے گا جہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں حکومت کو کم کرنا ہے۔ سرکاری ملازمات کو بجائے مرات دینے کے وی ہیو ٹو ریڈیوس دا سرکاری ملازمات۔ اگر آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو پرابلم ہی سرکاری ملازموں کا ہے۔ سرکاری ملازموں کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو پھر مطلب ان دی سینس ان کی تعداد ختم کرنی پڑے گی، اسٹیٹ کا سائز کم کرنا پڑے گا، تو ٹیکسیشن تبھی پورا ہوگا۔ نمبر 3 جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ گروتھ از دی اونلی وے آؤٹ۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے کہ گروتھ کے لیے جو کچھ کر سکتے کر لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ڈی ریگولیٹ دی اکانومی، NOC کا نظام ختم کر دیں، لوگوں کو انویسٹ کرنے دیں۔ اور یہ جو نظام ہے کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو کبھی گاڑیوں کے پیچھے لگایا، کبھی سیل فون کے پیچھے لگایا، کبھی IPP کے پیچھے لگایا، یعنی کہ ہر جگہ ان لوگوں کو جو اچھے خاصے ایکسپورٹ کر رہے تھے ان کو آپ نے لگا دیا کہ جناب آپ ہمارے لیے بجلی بنائیں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، گاڑیاں بنائیں پروٹیکشن دیں گے، موبائل بنائیں پروٹیکشن دیں گے۔
خدارہ انڈسٹری کو بھی اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کافی ہو گئی امارات لینا, یہ کمپیٹ کریں, ایکسپورٹ کر کے دکھائیں. یہ نہیں, ہمیں چیمبرز وہ نہیں چاہیے جو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, مجھے ایکسپورٹر دکھائیں. میں کامران صاحب کئی چیمبرز گیا ہوں, پہلا سوال میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ وہ ہنس پڑتے ہیں, کہتے ہیں ہم میں سے شاید 1-2 کرتے ہوں گے. تو جب ہمارے بزنس مین ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ یہ بتائیں, بزنس مین نہ ایکسپورٹ کر رہا ہے نہ انویسٹ کر رہا ہے. لیکن ندیم صاحب ابھی ہم پھر اسی بجٹ پہ آ رہے ہیں, کیونکہ بالکل صحیح آپ نے جو بات کی, ظاہر ہے کہ کنسیپچولی بہت زبردست ہے. اب یہ آج ہم اس بجٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ادر انکم کو بھی ہم کریں گے, اور جس میں کہ ایکسچینج ریٹ وغیرہ سے جو آپ کو فائدہ ہے, جو ایکسپورٹر بیچارہ جس نے پچھلے 5 سال میں کچھ کمائے, ابھی اس کو حساب دینا پڑے گا, ابھی اس کو پتہ چل جائے گا ایکسپورٹر کو کیا ہوتا ہے. آصف پیر صاحب ہمارے بہت ہی کامیاب ماشاءاللہ کمپنی رن کرتے ہیں, ہماری یہ اس سے اچھی آئی ٹی کمپنی کوئی نہیں ہے اور بڑا زبردست ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ٹی کے لیے کچھ دیا گیا ہے آصف پیر صاحب. جی السلام علیکم کامران صاحب, تھینک یو فار کالنگ. آئی ٹی کے لیے جو ہمیں 0.25% کا فکس ٹیکس ریجیم تھا وہ کنٹینیو کیا گیا ہے, اور انہوں نے اس کو کنسسٹنسی کے لیے 2024, 25, 26 تک فکس کر دیا ہے. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹس کے علاوہ بھی کہ اس وقت آئی ٹی کے لیے ہر کوئی, آئی تھنک فرام پرائم منسٹر ٹو فائنانس منسٹر ٹو آئی ٹی منسٹر اور جو بھی اس وقت حکومت میں ہوتا ہے, کنیکٹڈ ہوتا ہے, وہ ان کو سب کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اگر سروسز ایکسپورٹ ہوں گی, اس وقت سروسز ایکسپورٹ کا پورشن بڑی زبردست بات پتہ چلی. تو اسی پہ وہ بیسیکلی کامران صاحب کی کوشش تو یہ ہے کہ بیسیکلی کہ اس کو گرو کیا جائے, لیکن اس کو گروتھ کرنے کے لیے ٹیکس ویکس کام نہیں آتا, جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. آئی تھنک اس کے لیے آپ کو ہیومن اسکلس چاہیے ہوتی ہیں, ایچ آر ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سارے, جتنا آپ انویسٹ کریں گے ایچ آر میں وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوگا, چاہے وہ آپ ڈیولپرز بنائیں, چاہے وہ آپ بی پی او کا اسٹاف بنائیں, چاہے آپ کال سینٹر بنائیں. کچھ بھی آئی ٹی کا اسکل لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ فری لانسر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, یا وہ ایکسپورٹ میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس. تو ہمیں اس وقت اگر کچھ کام کرنا ہے تو چاہے کسی بھی پروگرام کے تحت کریں, ہمیں اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم بہت کچھ, ہمیں ایجوکیشن میں اور آئی ٹی کی ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے ہم نے ایچ آر ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہے. اور میں آپ کو صرف نمبرز بتا سکتا ہوں کہ اگر ابھی میں نے پڑھا ہے کہ 5 بلین انہوں نے یوتھ بجٹ میں ہے کہ 5 بلین یوتھ ڈیولپمنٹ میں آئی ٹی, تو 5 بلین میں آپ اٹس $17 ملین, رائٹ. اگر ایک بچہ اچھی طرح آپ نے ٹرین کرنا ہے باہر کے اچھے بوٹ کیمپ میں, سو $5,000 پر پرسن, تو آپ 1500 بچہ ٹرین کر سکتے ہیں, رائٹ. اگر آپ $1,000 پر پرسن کر لیں, وچ از ناٹ اے گڈ ٹریننگ پروگرام, وچ از نتھنگ, $1,000, تو وہ آپ 17,000 بچے ٹرین کر لیں گے. اور وہ بچے ٹرین کرنے کے بعد ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ کر لیا تو اگلے دن وہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور اگلے دن وہ ایکسپورٹ میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہم جتنے آج سے کوشش کریں, یہ میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سروائیول ہے. جتنا آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کریں گے فرام ڈے 1, اس کو 3-4 سال لگیں گے. اور انڈسٹری, اکیڈمیا, ایچ ای سی, جو بھی جتنا بھی کچھ کر سکتا ہے, یہ ہمیں ایونچولی یہ سیکٹر ہمیں باہر نکالے گا. بالکل ٹھیک ہے. ریاض بھائی یہ بتائیے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اس ٹف کنڈیشن کے اندر بھی کیا ایک ایسا کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا ان کے لیے روم بنے, تھوڑی سی ان کے لیے اسپیس بنے, تھوڑا سا ان کے نمبرز بہتر ہوں, کام سب لوگ نمبرز کے لیے کر, ساری چیز بہتر ہو. واٹ آر اسٹل آفٹر یہ 10% سپر ٹیکس, 21% انٹرسٹ ریٹ, ڈویڈنڈ ٹرانسفر نہیں ہو رہے ملٹی نیشنل کمپنیز کے, اور یہ اتنی بہت ہی ریسٹرکٹیو پوری سچویشن, مگر ویئر از دا روم جہاں پر کہ گروتھ پھر بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے کامران صاحب, جیسے آپ نے ٹیکسز کا بتایا, آپ 44% تک تو آپ نے کیلکولیشن بتائی تھی, میں اس کے اوپر 15% اور ایڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ جب انویسٹر ڈیویڈنڈ لیتا ہے تو اس پہ بھی 15% ٹیکس لگتا ہے. تو آپ کوئی 59% کے قریب تو آپ پہنچ گئے ہیں ٹیکسز وغیرہ کی مد میں. تو دیکھیں میں تھوڑی سی بات کروں گا جو ڈاکٹر ندیم نے بھی کی اور ابھی آصف نے بھی کی, کہ بزنس کمیونٹی پہ, بزنس ہاؤسز پہ, کمپنیز پہ بھی یہ بات ضرور لاگو ہوتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف فوکس کریں. ناؤ وہ کن کچھ چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایک جیسے آصف نے کہا ہیومن ڈیولپمنٹ, کیونکہ سروسز کے اندر پاکستان کا ایکسپورٹ کا بہت پوٹینشیل ہے. ہمارا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, ہمارے پاس ینگ پاپولیشن بھی ہے, ہماری کرنسی بھی اس وقت اس طرح ہے کہ ہم کمپیریٹیو ہو گئے ہیں انڈیا وغیرہ کے مقابلے میں, فلپینز وغیرہ کے مقابلے میں. تو ایک یہ چیز ہے.
دوسرا جو ہم نے چیز فکس کر دی ہے نا کامران صاحب، جس کا سارا دار و مدار آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جس پہ ہے، وہ آپ کی انرجی پرائسز ہیں. آپ 26 بلین ڈالر کی اس وقت انرجی امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنی انرجی کو انڈیجنائز کرنا ہوگا. اس وقت ہم 16 سینٹ کی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، جو کہ پورے ریجن میں بلکہ دنیا میں شاید بہت زیادہ ہے. اس انرجی پرائس کے اوپر ایکسپورٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ کے پاس ذرائع ہیں کہ وہ ایکسپورٹ سیکٹر کو سبسڈی دے. اگر گورنمنٹ 60 ٹریلین روپے کا فسکل ڈیفیسٹ لے کے چلے گی تو کہاں سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں یا آپ سبسڈائز کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کے اندر میسج بڑا کلیئر ہی ہے کہ جی ٹیکسز اگر 59% انویسٹر کو دینے پڑیں گے ٹیکسز، تو ظاہری بات ہے کوئی بہت اچھی انوائرمنٹ تو نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ کہ ہمیں کنسسٹنسی کے لیے جو ہماری پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونی بہت ضروری ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انویسٹر آئے، پیسے لگائے، اور جو دوسری حکومت پھر آئے تو وہ اس کو کویسچن کرنا شروع ہو جائے. کیونکہ جو بھی پاکستان کے اندر، میں OICCI کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں، جو بھی پاکستان میں آ کے انویسٹ کرتا ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں کر رہا ہوتا، وہ اسٹیٹ آف پاکستان میں ہو رہی. تو کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ہر بزنس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایکسپورٹ میں کس طرح جا سکتا ہے، چاہے وہ مائننگ سیکٹر ہو، چاہے وہ سروسز کا سیکٹر ہو، چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو. جو بھی جہاں پہ بھی یہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان کا بہت بڑا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اور یہ 3 اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ انرجی انٹینسو سیکٹرز نہیں ہیں. اس جہاں پہ آپ کو 16 سینٹ پہ بجلی، جو انرجی انٹینسو سیکٹرز ہوتے ہیں جس طرح اسپننگ وغیرہ ہے، وہاں پہ کمپیٹیٹیو ہونا آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے. تو منرل مائننگ میں، سروسز کے اندر اور ایگریکلچر کے اندر یہ کم از کم وہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر آپ ابھی بھی ایکسپورٹ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کر سکتے ہیں. اپنا آصف ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس بجٹ کے اندر 2 چیزیں سامنے آئی ہیں، میں کیونکہ اسپیسیفک چیزیں اور ماشاءاللہ آپ کی زیادہ اس پہ نگاہ ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ جی کہ جو ریمیٹنسز ہیں، نو کوشچن آس، اس کو 50,000 سے بڑھا کے $1,00,000 کر دیا ہے. اور یہاں پر پراپرٹی انویسٹمنٹ جو فارنرز جو ہمارے ایکسپرٹس کرتے ہیں ان پہ 2% ٹیکس ہوتا تھا، اس کو ختم کر دیا ہے. اس کے کوئی امپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، جو پہلا پوائنٹ آپ نے مینشن کیا نا کہ جو 5 ملین تھی اس کو اب $1,00,000 تک لے کے گئے ہیں، میری ذاتی رائے میں بیسیکلی جو ہے یہ دیٹ از اگین discouragement for the taxpayers who are paying the taxes voluntarily. ایکچولی جو جس خدشے کی بنیاد پہ اس کی لمٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، ایکچولی اس کا ایک پازیٹیو مقصد ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی وی نو دیٹ کہ ہاؤ دس پروویژن از بینگ مس یوز ان دی پاسٹ. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لمٹ انہوں نے بڑھائی ہے جو 111.4 کی، وہ بیسیکلی ڈسکریج کرے گی اور یہ بہت زیادہ اس کا مس یوز ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے. چلے بالکل مس یوز ہوگا، مگر میرے خیال میں حکومت کی خواہش یہ ہے کہ کچھ ڈالرز آئیں، وہ آئیں گے، مس یوز ہوگا آف کورس، مگر آئیں گے. وہ ہمارے ڈالر واپس آ جائیں گے، ہم پتہ نہیں کیوں خوش ہوں گے اس میں. بٹ جو ایکچولی اس میں ہوگا یہ ہے کہ جو وی آر پرووائڈنگ اے مچ لارجر ریونیو ٹو ایویڈ دی ٹیکسز اینڈ ڈسکریج دی ڈاکیومنٹیشن. سو ٹھیک ہے، اگر حکومت اس میں پازیٹیو چیزیں دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں یقیناً ڈالر کی انکمنگ ریمیٹنسز آئے گی، بٹ دیر از اے نیڈ ٹو بیلنس دیٹ کہ ہاؤ وی وانٹ ٹو مینیج بیلنس بٹوین دی ڈاکیومنٹیشن اینڈ انکریجمنٹ ٹو دی اور 2% ہمارا جو ٹیکس ختم ہوگا، وہ جو 2% ہم ٹیکس لگاتے تھے جو یہاں پر پراپرٹی ایکسپرٹس خریدتے تھے، دیکھیں وہ کوئی یہ ایک پازیٹیو اقدام ہے بالکل ڈیفینیٹلی. وہ ان کے لیے ان نیسیسریلی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ جو ٹیکس تھا وہ ان کے لیے ریفنڈیبل ہوتا تھا. وہ دوز نان ریزیڈنٹس ہو ور پرچیزنگ دی پراپرٹیز فرام their remittances were not liable to tax in پاکستان. تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے، مگر اس کے علاوہ بہت اور اچھے آپشنز بھی اویلیبل تھے، اور بہت سارے ایسے ایریاز تھے جہاں اگر گورنمنٹ اپنا انیشیٹو لیتی تو نہ صرف یہ کہ باہر سے پیسے بھی آتے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم. سر ایک اور چیز یہ فرمائیے گا، اب یہ مجھے امپلیکیشنز بتا دیجئے کہ یہ جو فلیٹ کر دیا ہے سپر ٹیکس 10%، بینکس، تمام بڑی کارپوریشن، تمام بڑے کاروبار ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہوں گے، اور پھر یہ جو بونس شیئر پہ جو ہے وہ ٹیکس کر دیا اس کو، یہ 2 بڑے اسپیسیفک میجرز ہیں، اس کے بارے میں بتائیے.
جی بالکل. تیسرا جو انہوں نے ایک پروویژن ڈالا ہے اور پاور لی ہے کہ وہ پچھلے 5 سال میں کوئی بھی اگر کسی کو ادر انکم فورسین یا وہ ادر انکم آئی ہے. دیکھیں سپر ٹیکس وی آل نو دیٹ کہ سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے, اور جو اب انہوں نے سیکٹر اسپیسیفک 10% ہٹا کے, اور لاسٹ اسی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم صرف 1 سال کے لیے یہ 10% سپر ٹیکس لے کے آ رہے ہیں. اب یہ انہوں نے اس کو پرماننٹ کر دیا ہے ٹیکنیکلی, اور ٹیکس ایئر 23 اینڈ آنورڈس پہ اور سارے ٹیکس پیئرز پہ انہوں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے انہوں نے. لائک وائز جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اپنا سپر ٹیکس کے علاوہ انہوں نے یہ جو 99D لے کے آئے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے, اور بونس شیئرز کی آپ نے بات کی, بونس شیئر 2014 میں آیا تھا اور 2018 سے نکل گیا. بونس شیئرز کے اوپر بھی میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اسٹے ملا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی شاید یہ میٹر پینڈنگ ہے, اور اس میں بہت پرانی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو بونس ہوتا ہے وہ انکم ہی نہیں ہوتا, اور انڈیا کے اندر بھی اس میں بہت. تو اگین یہ میجر لے کے تو آئے ہیں, بٹ آئی تھنک اس میں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسانی سے اس میں ٹیکس کلیکٹ ہو پائے گا. لائک وائز جو انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 5 سال میں کسی نے بھی اگر کوئی ان ریزنیبل یا ان ایکسپیکٹڈ کوئی گینز کمائے ہیں, تو یہ بھی آئی تھنک کہ بڑا چیلنج ہوگا, اس لیے کہ اگر کوئی انکم کما کے ریٹرن جمع کرا کے اس کی آگے بڑھ چکا ہے, اور اگر اس کے پچھلے سالوں کی انکم پہ دوبارہ سے اگر کوئی ٹیکس لگایا جائے گا, وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پروویژن لے کے آئے ہیں, اب جیسے فار ایگزامپل ایکسپورٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ڈالر میں ایکسچینج گین بہت زیادہ کمایا ہے, تو پاس کی تو ایکسچینج گین کی انکم تو آلریڈی 1% پہ ٹیکس ہو چکی ہے, تو وہ تو جو انکم آلریڈی ٹیکس ہو گئی ہے اس کو دوبارہ آپ ٹیکس کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو. اور دوسرا یہ کہ یہ تو ابھی چل رہا ہے نا, یہ جو سی وی ٹی پہ گورنمنٹ نے اتنا بڑا ایمنسٹی دی تھی, ٹیکس دیا تھا, چارج کر لیا تھا, 7E ہے, یہ تمام چیزیں یہ بھی چلی رہی ہیں نا, ابھی تک تو نہیں آئی, اور یہ ساری کورٹ میں ہے نا, یہ سارے معاملات بالآخر شاید سپریم کورٹ میں سیٹل ہوں گے. انفارچونیٹلی ان ساری لیٹیگیشن سے کوئی لیسنس جو ہے وہ شاید لرن نہیں کیے جا رہے, کہ ہمیں جو ویل اسٹیبلش جورسپروڈنس ہے ٹیکسیشن کے قوانین کے اندر, ان سے بیسیکلی روشنی لے کے اگر ہمیں کوئی ایسے ٹیکسیشن میجرز لیتے تو شاید جو ہے اس کے بہتر نتائج نکلتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بونس شیئرز کے اوپر جو ہے وہ اگین آلریڈی پرانے سالوں میں بھی لیٹیگیشن میں کیس پڑے ہوئے ہیں, سپر ٹیکس آلریڈی سبجوڈائزڈ ہے. لائک وائز یہ جو لے کے آئے ہیں کہ کسی کے پاس ایک ان ریزنیبل گین آ رہا ہے اس کو ٹیکس کرنے جائیں گے, وہ ڈیلیگیٹڈ ٹیکسیشن آپ نے پارلیمنٹ سے اختیار لے کے گورنمنٹ کو یا FBR کو دے دیا کہ کسی بھی انکم پہ آپ پچھلے 5 سال میں ٹیکس لگا سکتے ہیں. یہ صرف اس بنیاد پہ بھی یہ چیلنج ہو سکتا ہے, اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے. تو ندیم الحق صاحب آپ فرمائیے گا, ایک اگین بڑا امپورٹنٹ مسئلہ کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں جب ہم ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں, اور ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہمارا IMF پروگرام اب ہو جائے. بڑا ٹیکنیکلی پلیز یہ بتائیے گا کہ اس کی کتنا روم باقی ہے, اور کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ جتنے بھی اکانومسٹ سے ہم بات کرتے ہیں, جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلا سروائیول کا یہ ہے کہ بھائی IMF پروگرام ریسٹور کرو اور نوا ریویو کراؤ اور آگے بڑھو. ابھی اس صورتحال میں ہمارے پاس گنجائش سر موجود ہے؟ دیکھیے جی, IMF بھی تنگ آیا ہوا ہے, ہم سب تنگ آئے ہوئے ہیں. 75 سال ہو گئے ہیں ہم نے IMF پروگرام, ایک لگاتار IMF پروگرام کیا, 75 سال پورا IMF پروگرام کیا ہے. IMF کو پتہ ہے کہ ہم سیریس نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم سیریس نہیں ہیں. تو IMF پروگرام آ بھی جائے گا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, شاید IMF والے آ بھی جائیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں کیوس ہو, تو وہ آ بھی جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں, اگلا پروگرام. لیکن سر یہ جو بہت ہی آپ نے صراحتاً جو ذکر کیا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں اس کو بڑا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ایمفسائز کریں. کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ IMF پروگرام آ بھی سکتا ہے, آ جائے گا, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے, ہم ممبر ہیں, ہمیں فیل نہیں ہونا دینا چاہتے, وہ نہیں ہونا دینا چاہیے, ڈیفالٹ ہم نہ کریں, تو سر اس کی کیسے اسٹرکچر کیسے ہوگا؟ دیکھیے IMF پروگرام اگر آ بھی جائے تو $1 بلین آ رہا ہے. $1 بلین کیا چیز ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سمت سیدھی نہیں کی, ڈائریکشن سیدھی نہیں کی, ہمیں کلیئرٹی کوئی ہے نہیں. ہم جیسے ابھی کہہ رہے تھے, ہم وہ ٹیکسز لگاتے تھے جو ہمیں پتہ ہے انکریڈیبل ہیں, وہ کورٹ میں جاتے ہیں, لائرز پیسے بناتے ہیں, ججز ٹائم ضائع کرتے ہیں, ساری انڈسٹری رک جاتی ہے. خدا کے واسطے یہ ناٹک کب ختم کریں گے؟ وین آر وی گوئنگ ٹو اسٹاپ دا آئٹم آف سبسڈیز فار ایگزامپل؟ کیوں ہم نے بزنسز کو لگا دیا ہے
प्रोटेक्शन के पीछे, क्यों ये गाड़ियाँ बना रहे हैं? जो लोग माशाल्लाह एक्सपोर्ट करना चाहिए था वो यहाँ के लिए गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो अगर एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ के लिए गाड़ी बनाएंगे, वही लोग सेलफोन बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो हमारी इंडस्ट्री है माशाल्लाह इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ये क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? क्यों सरकारी सब्सिडीज़ के पीछे फिरती है, प्रोटेक्शन के पीछे? इन्होंने IPPs लगाई, हमने पूरा हिसाब लगाया हुआ है इनका। ये बिजनेसेस को भी अब जवाब देना चाहिए कि ये सिर्फ सरकारी प्रोटेक्शन के पीछे भाग रहे हैं या ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हमारी बिजनेस भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती कामरान साहब, हमारी हुकूमत भी नई चीज़ नहीं सोच सकती, हम एक एज अ नेशन नहीं नई चीज़ सोचते, आपका TV प्रोग्राम भी नई चीज़ नहीं सोचता, तो हम करें क्या? वी नीड टू थिंक न्यू। कौन सोचेगा नई बात? एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया नदीमुल हक साहब। हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। बेशक पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। इस दौरान ये बजट माशी सूरत हाल बैकग्राउंड उसका बहुत ही टफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गुज़िश्ता साल यूक्रेन की जंग के बाइस आलमी कसाद बाज़ारी, आलमी मसाइल जो हैं वो माशी मसाइल जो हैं उसका हमें भी खजाना उसका बोझ उठाना पड़ा है, ख़ास तौर पे जो ऑयल प्राइसेस हुई हैं, फिर हमें सैलाब के हवाले से जो हमारी माशी सूरत हाल हुई, और सबसे ज़्यादा जो हमने सियासी तलातुम, सियासी ज़लज़ला अपने मुल्क में देखा जो कि पिछले 1 साल से जारी है। ज़ाहिर है उसके कुछ ना कुछ तो असरात होंगे, और वो असरात अभी हम देख रहे हैं, जिसने हमारी मईशत की, कारोबार की चूल्हे हिला दिए हैं। आज इसी पस मंज़र में जनाब इसाक़ डार ने अपना बजट पेश किया है, और इस बजट के अंदर जो उनकी ज़रूरियात थी, यानी कि कोई नंबर्स वो पेश करें और जिसको वो बताएं कि वो पूरे हो जाएंगे। यकीनन ये एक बाज़ लोगों के लिए एक बहुत दूर की बात है, बाज़ लोगों के लिए मुमकिन है, क्योंकि महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं शायद हम उसके करीब भी पहुँच जाएँ, जैसे कि अभी आसिफ हारून साहब कह रहे थे। मगर बहरहाल एक बहुत ही तबाकुल मुश्किल सूरत हाल है। इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। जनाब ग़ियासुद्दीन खान साहब साबिक़ सदर भी हैं इन्वेस्टर्स ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के। सर ये बताइए कि ये सूरत हाल हो गई, मगर अभी हमारा पहले शुरू में भी सब ये बात होनी थी कि एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, किसी सूरत से भी जो है डॉलर्स के इनफ्लोज आए, तो वो आपने वजह तौर पे 3 आपने सेक्टर्स भी बताए कि जो कि एनर्जी इंसेंटिव्स नहीं है, जिसके ज़रिए माइनिंग में कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं, और आपने एक और सर्विसेज की बात, सर्विसेज ज़ाहिर है ऑब्वियसली एक बड़ा प्रोमिनेंट सेक्टर है। लेकिन इसके बावजूद ये कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमें इस दौर से जो निकलना है, जिसमें कि हमें जो इस वक्त के हमें जो बैंड एड्स लगाने हैं, जो हमें अपनी एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स करनी है, उसके लिए क्या करना होगा फौरी तौर पे? देखिए कामरान साहब, एमरजेंसी ट्रीटमेंट तो यही है कि हम हर हाल में डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करें, और उसके लिए IMF के साथ जाके बैठना और मुआहदा को कंटिन्यू करना और पक्का करना, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। देखें, हम किसी किस्म का जो है उसमें सरप्राइजेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता डिफ़ॉल्ट का। और लेकिन जो कुछ अभी हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट टू एक्सटर्नल डेट रेशियो देख लें आप, हमारा एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो देख लें, टोटल डेट टू GDP रेशियो देख लें, ये सब नंबर्स ऐसे हैं जो कि इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि फ़िक्रमंद हमें होना चाहिए। हमें पूरा यकीन है हुकूमत की काबिलियत पे और सब कुछ, लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें, आप हमारे बॉन्ड्स की कीमत देखें जो बाहर ट्रेड हो रहे हैं, तो ये सब एक हमें एक परेशानी की तरफ लेके जा रहे हैं कि जी इसका क्या बनेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम IMF से अपना मुआहदा करें और इस ख़तरे को बिल्कुल अवर्ट करें। उसके बाद हम वो चीज़ें करें जो पाकिस्तान को बार बार IMF के पास नहीं लेके जाएगा। हम 23वीं दफ़ा आ चुके हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट सेक्टर को तरजीह देनी है, एनर्जी को इंडिजनाइज करना है, खुदारा इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है। देखें, एक और चीज़ जो मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगा यहाँ पे, 5 ट्रिलियन रुपए हुकूमत बैंकों से बोरो करेगी। अब SME सेक्टर है, वो समझें आपका एक तरह से इज़ द बैकबोन ऑफ योर इकॉनमी। अगर बैंक 5 ट्रिलियन रुपए मजीद हुकूमत को देंगे तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, जाहिर बात है क्या रह जाएगा SME सेक्टर की। दूसरी बात ये कि जब हम इकॉनमी को डॉक्यूमेंट नहीं करते तो बैंक्स जो हैं वो कोलैटरल लेंडिंग से हट के कैश फ्लो लेंडिंग SMEs को नहीं कर सकते। दुनिया भर में SMEs को कैश फ्लो बेसिस पे लेंडिंग होती है। वो कैसे इनेबल होती है कि जब SMEs डॉक्यूमेंट हो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, डॉक्यूमेंट हो, ताकि बैंक्स उनकी स्टेटमेंट्स देख सकें। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, टैक्स नेट को ब्रॉड करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है।
وہ ہمیں نہیں نظر آیا. دیکھیں ایکسپورٹ سیکٹر ایک دن میں ٹھیک نہیں ہو جائے گا, وہ از اے لانگ فیوز. اس کے اندر ہمیں 3 سال 4 سال 5 سال, جس طرح آصف نے کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کریں, ہم انرجی سیکٹر کو انڈیجنائز کریں, رینیوبلز پہ تھر کول پہ انرجی پروڈیوس کریں, سستی انرجی, پھر جا کے آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر بڑھے گا. لیکن ابھی تو چھوٹے سٹیپس لینے کے لیے آپ IMF کے پاس جائیں, اپنی فنڈنگ ارینج کریں, اور اس کے بعد فوری طور پہ پاکستان کو 3 سال 5 سال سنوارنے کے لیے جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں وہ کریں. ٹیکس نیٹ براڈ کریں, ڈاکیومنٹ کریں, بینکس کو انکریج کریں کہ وہ لینڈنگ کریں. آصف پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے جو بہت ہی, جس میں جو انرجی انسینٹیو بھی نہیں ہے, جو کچھ نہیں, وہ آپ کا IT سیکٹر ہے. اور یقیناً ہمارے پاس ایک ہے فورس ہے ہمارے نوجوانوں کی جو کہ اس کے اندر انوالو ہیں, لیکن بیوروکریٹک مسائل کی وجہ سے, کیونکہ اگر وہ مسائل اگر ہم ایڈریس کر لیں اور ان کو جو ہم انسینٹیوائز کسی طرح سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ ریونیوز اور واٹ ایور, تو اگر ہم کر لیں تو ایک بڑا کھل سکتا ہے یہ راستہ. خیال یہ کیا جا رہا ہے, مطلب ہم لوگ جیسے سمجھتے ہیں آؤٹ سائڈر کہ اس میں بڑی گنجائش موجود ہے, یا کم از کم یہ کہ نیریٹو ہے, کہ پرسیپشن ہے کہ ہمارے پاس IT سیکٹر, اگر اس کو ہم نے مراد دی, آپ نے اب روزانہ حکومت میں جاتے ہوں گے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کو مراد دی تو دیکھیں جی کہ ہم 10 ارب کی ہو جائے گی. لیکن کیا ہم 2-3 ارب ڈالر آرام سے کر سکتے ہیں اور وداؤٹ اینی 2 سال انتظار؟ آئی تھنک ایک دم سے ڈبل تو نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. آپ 2-2.5 بلین آج کر رہے ہیں. یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ 1.5 سے 2 ارب تو بھی باہر رکا ہوا ہے نا ہمارا, نہیں آتا. تو سر اس کے لیے آئی تھنک تھوڑا سا سینٹرل بینک کو, جو گیاس نے کہا کہ ول رائٹ, تو ہمیں تھوڑا سا کریج اور ول شو کرنا پڑے گا. آپ کو ہمارے پاس IT کمپنیز کو اسٹیٹ بینک نے الاؤ کیا ہوا ہے ایز این FE مینول کہ 35% وی کین ریٹین ان ڈالرز, بٹ وہ جب وہ آپ کے جب ریٹین ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے حکومت کے ریزرو سے نکل جاتے ہیں, تو اب وہ آپ کے ریزرو کے پارٹ نہیں رہے, وہ اب بینکوں کے ریزرو پہ آ گیا, تو وہ ہم کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو فریلی یوز کرنے دیا ہے, نو کویشچن آسک. تو اس سے کیا ہوگا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے رکھے ہوں گے اس کو ہوگا کہ بھائی میں واپس جب یہاں لے کے آؤں گا تو میں واپس بھی لے جا سکتا ہوں کچھ پورشن. سی بات ہے, ایک آپ کے ڈپازٹ ہے, اگر آپ کے بینک پہ آپ کو پتا ہے کہ جب چاہوں میں لے جاؤں, جس چیز کے لیے چاہوں میں استعمال کروں تو میں آ کے رکھوں گا, لیکن مجھے پتا ہو کہ میں جا کے رکھ دوں گا پاکستان کے بینک میں تو میں اس کے استعمال نہیں کر سکتا, لے کے نہیں جا سکتا کہیں, کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا. کچھ پرپز کے لیے انہوں نے الاؤ کیا, بٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے, گرو کرنی ہے, نو کویشچن آسک. چھوٹے SMEs ہوتے ہیں نا, وہ اس میں جس طرح گیاس نے کہا ان کے پاس اتنی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لے جانے دو فریلی, اور فری لانسرز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں جتنا بھی, تو یہ. اور آپ کو یہ بھی دیکھیں تھوڑی سی ویل کی بات ہے, اور نمبرز کی میں بات کروں گا صرف, کہ IT سافٹ ویئر ایکسپورٹ آپ 2.6 کہتے ہیں, بٹ سافٹ ویئر ایکسپورٹ از 1.7, اس میں 1.7 بلین کا نمبر ہے, اس میں اگر 35% از $500 ملین, اور وہ $500 ملین پورے کوئی بھی نہیں لے جائے گا, وہ $100-200 ملین کی بات ہے اتنی بڑی اکانومی میں. تو صرف آپ نے ویل شو کرنی ہے اور میسج دینا ہے کہ دس از الاؤڈ اینڈ یو کین یوز اٹ فریلی. سو لوگ تھوڑا سا ہمت پکڑ کے باہر سے پیسے لے کے آئیں گے ملک میں. اور ایک اچھی چیز اس بجٹ میں ہوئی ہے, فری لانسرز کے لیے ہم نے بہت کوشش کی. فری لانسرز پہلے ڈاکیومنٹیشن بہت مشکل تھی, اب گورنمنٹ میں $24,000 تک ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ سیلز ٹیکس بھی نہ جمع کرائیں اور یہ سب کچھ. تو کچھ اس میں فائدہ ہوگا, فری لانسر شاید پیسے لے کے. میری ریکویسٹ فری لانسر سے بھی, انڈسٹری سے بھی ہے کہ ہمیں ملک کے لیے ہمیں یہ اگر الاؤ کر دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو الاؤڈ ہیں تو آپ آفیشیل چینل سے پیسے لے کے آئیں. لیکن اگر اسٹیٹ بینک کو کچھ ویل دکھانی ہوگی, اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ انڈسٹری میں یہ اتنی تیزی سے پیسے آئیں. اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے ایکسپورٹ کے لیے, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے سروسز, مینوفیکچرنگ ایک پورا ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. انرجی, اینڈ ہمارے پاس ہمارا پاکستان کا رسک اور پاکستان کی برانڈ کو امپروو کرنا ہے. واہی پاکستان کا جو اکانومک نریٹو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ IT کیوں پاکستان میں آئے گی. میں آپ کو, تو اس کے 3 وجہ ہیں کہ اگر IT پاکستان میں اس وقت آئے گی جب آپ کا جو بائر ہے باہر بیٹھا وہ دیکھے گا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے. آئی کین سی لانگ ٹرم ویژن کی پالیسی جو گیاس نے بات کی کہ چینج نہیں ہوں گی, یہ ٹیکس ریٹ یہ آج 0.25% ہے, کل 25% نہیں ہو جائے گا, یا کوئی اور چیز ہلے گی نہیں ملک میں. وہ بائر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا رسک پروفائل کیا ہے سروسز انڈسٹری میں, اس کے بغیر وہ یہاں آئیں گے نہیں ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے لیے. تو وہ ایکسپورٹ, اور جو ابھی ہم نے سنا کہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہوتی, انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ رسک پروفائل کی وجہ سے, تو وہ ہمیں اس کے بغیر مشکل ہے.
تو پہلے ہم نے یہ پرسیپشن ٹھیک کرنا ہے. پھر ہمیں وائی پاکستان از دا موسٹ کاسٹ افیکٹو ڈیسٹینیشن فار آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ان دا ورلڈ. اٹس اے ورلڈ اکانومک فورم رپورٹ. ہمارے پاس اتنی اچھی اپرچونٹی ہے, اگر ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, تھوڑا سینٹرل بینک ول اپنا دکھائے, اور ہم اتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر اسٹیبلٹی ہو تو. اٹس اف ہے, اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. دیکھیں ہمارے ملک میں اس پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی. آپ نے ٹیلکوز کا اگر دیکھا ہوگا تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہے, وہ تو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. تو جب وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فائبرائزیشن نہیں ہوگی, آپٹیکل فائبرز نہیں لگیں گے, آپ کی براڈ بینڈ کی نہیں ہوگی آپ کے پاس. اب تو ورک فرام ہوم از نارمل. اب مجھے آج اتنا بڑا ایج ہے کہ میں انفراسٹرکچر کا نہیں سوچتا گروتھ کرتے وقت کہ مجھے 3000 بندے ہائر کرنے تو مجھے ان کی بیٹھنے کی جگہ چاہیے. یہ کتنا بڑا پلس ہے ہر کسی کے لیے. آپ سوچیں تو کسی انڈسٹری میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بٹ اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کے پاس ہو, اور آپ انویسٹرز کو اٹریکٹ کریں, وہ یہاں آ سکیں. ٹریول ایڈوائزری ختم ہو اس ملک میں, لوگ یہاں آنا چاہیں. آپ جب یہاں لوگ آئیں گے, جب ٹیلنٹ سے ملیں گے, ہمارا ٹیلنٹ اچھا ہے, ہم کمپیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. میں آج بھی آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں, ہم کسی بھی انڈین کمپنی سے کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے, جیت کے بھی لے آتے ہیں کانٹریکٹ. بٹ ان کے پاس اسکیل ہے, اور یہ اسکیل آئے گا راتوں رات نہیں بنے گا یہ مراد سے کہ آپ نے 5 بلین دے دیے تو ایکسپورٹ ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ ہو گئی. آج آپ محنت کریں, شارٹ ٹرم پلان, لانگ ٹرم اور میڈیم. اور شارٹ ٹرم میں بھی ایک آئیڈیا ہے کہ فری لانسرز جو ہیں سر, 1 لاکھ اگر فری لانسرز ہیں, آپ اگر وہ $500 کی ان کی ایلڈ ہے آج پر منتھ, $5000 کی ایلڈ ہے, آپ یہ ڈیٹا ہے اویلیبل, اس پہ آپ ان کی ایلڈ بڑھانے کے لیے ان کو کچھ مراد دیں, ٹریننگ کروائیں ان کی, تو وہ 5 سے اگر 10,000 ہو گئے تو سر $700 ملین کا امپیکٹ آ گیا. غیاث بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی کرٹیکل چیز, پتہ نہیں میرا تو شاید یہ 25واں 30واں بجٹ ہوگا جس کو میں کور کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, اور وہ پہلے سے لے کر آج تک جو ہے یہ ڈاکیومنٹیشن 80% اکانومی جو ہے وہ ہماری جو ریٹیل ہول سیل سیکٹر انڈاکیومنٹڈ, ایگریکلچر پوری اکانومی پوری کی پوری آلموسٹ انڈاکیومنٹڈ, وی کوڈنٹ کیئر لیس. یہ کیسے, اس کو کیسے, یہ صرف پولیٹیکل ول کی بات ہے یا کیا ہے, یا یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ ہونے نہیں دے گا کیونکہ ہم لوگ ہیں؟ پہلے تو یہ ہم کامران بھائی ایک ایگزامپل انڈیا کا لیتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ 2017 میں 52% انڈین اکانومی جو تھی وہ انڈاکیومنٹڈ تھی. 2017 ابھی کی بات؟ جی ابھی کی بات ہے, صحیح ہے. پچھلے سال یہ ان کا نمبر 52 سے 15% ہو گیا. اس پیریڈ میں انہوں نے 13 ٹریلین انڈین روپے ایڈیشنل کلیکٹ کیے ہیں ٹیکس. چاہے اس کے لیے انہیں ڈی مونیٹائز کرنا پڑا. ایگزیکٹلی. آپ کے پاس ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز ہیں, آصف از فرام دا ٹیکنالوجی سیکٹر, یہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے, بٹ آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس اتنے سارے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جو یہ موبائل کمپنیز نے انٹروڈیوس کیے ہیں, آپ کے پاس راست کا نیٹ ورک ہے, آپ کے پاس وہ BISP احساس پروگرام, اس کے اندر آپ کے پاس کوئی 75 ملین فیملیز کا یا 75 ملین لوگوں کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس. تو دیکھیں اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو ہر آپ کریانے اسٹور پہ ہر جگہ آپ جو ہیں پوائنٹ آف سیل ایکوپمنٹ لگا سکتے ہیں جس سے آپ ڈاکیومنٹ کرنا. بندر کا تماشا انڈیا میں جو دکھا رہا ہے وہ QR کوڈ کے ذریعے پیسے لیتا ہے. ایگزیکٹلی. اور کامران بھائی اس میں جو فائدہ ہے نا وہ دونوں کا ہے. جو کمپنیز ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی نا, اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, نہ وہ خود بڑی ہوتی ہیں نہ کسی کو بڑا ہونے دیتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوں گے تو ایک حد تک گرو کریں گے نا, کیونکہ نہ اس کے بعد کوئی بینک آپ کو پیسے دے گا, نہ آپ کو کوئی ایکوٹی انویسٹر آپ کو پیسے دے گا. تو کیا ہوا کہ آپ چھوٹے کے چھوٹے رہ گئے. اور چونکہ آپ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے تو جو فارمل سیکٹر سے جو انسان آتا ہے اس سیکٹر میں وہ ہار جاتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ہمارے ملک کے لیے, اور اس کے اوپر ہم سٹیپس نہیں لے رہے ہیں. دیکھیں پورا آپ ریٹیل اپنا سیکٹر دیکھ لیں, وہ مفتاح صاحب نے پچھلی دفعہ کچھ بل میں پیسے لگانے کی کوشش کی تھی, وہ کیا ہوا, وہ یہ فلانا ناراض ہو گیا, یہ وہ مطلب وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہو سکی. تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ریزن آ جاتا ہے. اب اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو بھی ہیں. اصل میں دیکھیں یہ جو مین اس کا ریزن ہے کہ شارٹ ٹرم میں پولیٹیکلی انپاپولر ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ جناب ریاض الدین خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آصف پیر صاحب, جناب ڈاکٹر ندیم الحق, جناب آصف ہارون, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. یہ ہمارا خصوصی پروگرام آج کا بجٹ اختتام پذیر ہوتا ہے.
کامران خان کو اجازت. سیٹرڈے سنڈے کو ہفتہ بار تعطیل ہوتی ہے, پیر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.